ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ہیں شاید رستے میں ہوں. آج 95 آیت سورہ النساء سے درس شروع ہوگا. یہ کل جاری تھی جبکہ وقت ختم ہو گیا، مگر اب بھی تلاوت میں تو بہت شامل کر لینا چاہیے اس کو. کہاں تک کرنی ہے تلاوت آج کی؟ 100 تک؟ 100 کے اندر ہو جائے گا نا سارا. 101 کی 2 کی مشکل سے بھری آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم اللہ کی راہ میں سفر کر رہے ہو تو اچھی طرح چھان بین کر لیا کرو، اور جو تم پر سلام بھیجے اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تو مومن نہیں ہے. تم دنیاوی زندگی کے اموال چاہتے ہو تو اللہ کے پاس غنیمت کے کثیر سامان ہیں. اس سے پہلے تم اسی طرح ہوا کرتے تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، بس خوب چھان بین کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بہت باخبر ہے. سورہ النساء آیت 95. اس میں حل لغات میں القاء کی بحث گزر چکی ہے نا پہلے. عرضہ صرف حل لغات میں لفظ رہتا تھا، اس کی المفردات سے جو حل لغت ہے وہ یہ یوں ہے: بے ثبات چیز کو عرضن کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس میں جو آنی جانی ہو، کچھ عرصے کے لیے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہو، اس کا اعتبار کچھ نہ ہو، وہ ہاتھ سے نکل سکتی ہو آسانی سے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق لفظ عرض بولا جاتا ہے.
इसी तरह मुतकल्लिमीन ने ये बहस छेड़ी है कि वो चीज़ जिसका रंग, जायका, बू ये ना हो, ये नहीं, यूँ है मुतकल्लिमीन ने इससे इस्तेमाल यह है कि अरज़ ऐसी चीज़ है जिसका सवाद असल से वाबस्ता है, जैसे रंग और जायका। यानी वो चीज़ है जिसके साथ रंग और जायका लगे हुए होते हैं। रंग भी मिट जाया करता है, हो जाता है, जायका भी चला जाता है। बस जिस चीज़ का ये खासा हो उसको अर्ज़ कहते हैं, जिसमें रंग और जायका वगैरह जुड़े हुए हैं। ये काबिल एतबार चीज़ें नहीं हैं, मुस्तकिल ठहरने वाली चीज़ें नहीं हैं। दुनिया को तंबीहन अरदुन फरमाया गया है। अल अरदो मायूरदुल इंसान है, इंसान के सामने जो चीज़ पेश की जाए उसको भी अर्ज़ ही कहते हैं। थोड़ा माल, ज़्यादा माल, जो कुछ भी हो, जो किसी को पेश किया जाए उसको अर्ज़ कहेंगे। और गनीमत और तमा, इसको भी अर्ज़ कहते हैं, यानी गनीमत का माल और तमा वगैरह। अस्सलामु अलैकुम कहने वाले के कत्ल के सिलसिले में तफसीली बहस कल के दरस में गुजर चुकी है। इसमें से सिर्फ चंद एक रवायात किसी और मज़मून को बयान करने की वजह से की नीयत से मैंने बाकी रखी हुई थी। उनमें से एक ये है, अता इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, ये बुखारी किताब तफसीर से ली गई है। वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्ता मुमिना। इसमें अता बिन अब्बास से रवायत है कि एक आदमी बकरियां चरा रहा था, उसने अस्सलामु अलैकुम कहा, उसके बावजूद उसे उन्होंने कत्ल कर दिया। ये जो रिवायत है, इस ताल्लुक़ में जो ज़ायद बात आज बयान करने वाली है वो मैं आपके सामने यूँ रखता हूँ। इसी किस्म का वाक़या शायद यही है या इससे मिलता जुलता दूसरा वाक़या था, जिसके ऊपर जिसने कत्ल किया था उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इकरार किया इसका। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि मशहूर हदीस है, फरमाया, तूने उसका पेट फाड़ के क्यों न देख लिया, क्यों उसका दिल चीर के न देख लिया। इस शख्स के मुतल्लिक़ जिसके साथ ये वाक़या गुज़रा है, उसके मुतल्लिक़ रवायत आती है कि जब वो मरा ख़ुद और उसे दफनाया गया तो ज़मीन ने उसे बाहर फेंक दिया। और जो रावी हैं वो कहते हैं कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ और समझे कि किसी दुश्मन ने शरारत के तौर पर इसको निकाल के बाहर फेंका है। चुनांचे उन्होंने पहले आम निगरान मुकर्रर किए, फिर अपने बेटे मुकर्रर किए, फिर फ़ैसला किया कि आज सारी, हर दफ़ा यही होता था, वो निगरान कहते थे कि कोई भी नहीं गुज़रा, कोई हमारे दायरे में से अंदर नहीं गया, और इनको ख्याल आता था कि शायद सो गए हों, और ये तो हो ही नहीं सकता कि ज़मीन ने ख़ुद बाहर निकाल के फेंक दिया हो। उस पर बिलाखिर ये रावी कहते हैं कि हम सब ने फ़ैसला किया कि हम खुद सारी रात जागेंगे और घेरा रखेंगे, और ये हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर से गुजर के कोई शख्स इसको निकाल के बाहर फेंक दे। चुनांचे वो सारी रात बैठे रहे और सुबह देखा तो कब्र फटी हुई थी और वो बाहर फेंक पड़ा हुआ था। ये जो रवायत है, इसके मुतल्लिक़ ये बहस के ये 100% दुरुस्त है या गलत है, ये छानबीन होने वाली है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबसरा है जो इस वक्त काबिल तवज्जो है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन तो इससे भी बहुत गंदे लोगों को अपने अंदर रख लेती है। दुनिया भरी पड़ी है बड़े मुश्रिकों से, गंदे से गंदे आदमियों से। हो सकता है, इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
رد کرنے کی وجہ ایک توجیہ پیش فرمائی. تو توجیہ کیا تھی؟ ہو سکتا ہے تمہیں لا الہ الا اللہ کی عظمت کا سبق دینے کے لیے یہ واقعہ ہو. تو بہت عظیم شان حدیث اور توجیہ ہے، اور یہ وہم بھی دور ہو گیا کہ از خود زمین نکال کے باہر پھینکا کرتی ہے. فرمایا کہ جو بھی ہے، جو اس واقعے کی صحت یا اس کی غلطی کے متعلق آپ نے تبصرہ نہیں فرمایا. اس جواب میں یہ بات موجود ہے، اگر تم جو کہتے ہو اسی طرح ہوا ہے تو پھر صرف یہ توجیہ ہو سکتی ہے اس کی. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی تبین کے متعلق فرمایا ہے. تبین کا ایک معنی آپ نے یہ لیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق، اطوار، طریق وغیرہ ان سب سے خوب واقفیت ہونی چاہیے. جس جگہ جاتے ہو وہاں لوگوں کے حالات وغیرہ سے اچھی طرح واقف ہو جایا کرو. اور سلام کہنے پر قتل نہ کرو. یہ مراد نہیں ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی کہ واقف ہو جاؤ اور ان میں سے اگر پتہ ہو کہ وہ دل کے سچے نہیں ہیں اور سلام تمہیں کہیں تو بے شک قتل کر دو. یہ مراد نہیں ہے. میں اس لیے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ مراد ہے کہ تبین کا ایک اور ہی معنی آپ نے پیش نظر رکھا ہے کہ تبین میں یہ معنی بھی داخل ہے. اس کو بھی یاد رکھنا کہ جہاں جایا کرو وہاں کے لوگوں کے حالات، اخلاق، اطوار وغیرہ سے اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیا کرو. یہ وہ پہلو ہے جس کے اوپر حضرت مسلم موعود نے تمام مبلغین کو بارہا تاکید فرمائی کہ تم جب کسی نئے علاقے میں جاتے ہو تو ان کے رسم و رواج، ان کے طور طریق، ان کے اعتبار سے ذاتی طور پر خوب اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیا کرو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم غلطی سے کوئی ایسی بات کرو جس کو وہ نہ برا منائیں اور نہ پسند کریں، حالانکہ تمہاری تہذیب میں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. بس ضروری نہیں کہ معاملہ قتل تک نوبت قتل تک ہی پہنچے اور لوگوں کے مال چھیننے ہوں. تبینوں میں یہ ایک زائد مضمون بھی ہے جسے وہ دعوت اللہ کرنے والوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے. جس علاقے میں بھی وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو جانا چاہیے. امام راضی نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ یہ آیت پہلی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندیق اور اس کے غیر کے درمیان تفریق نہیں کی، بلکہ ہر ایک پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسری دلیل یہ ہے، یہ ہر قسم کے کافروں کے بارے میں ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ بلا شک ایک زندیق کو بھی توبہ کرنے کا حکم ہے، اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ کی وجہ سے مقبول ہونے والی ہے. تو اس بحث میں پڑھنا ناجائز ہے کہ جس علاقے میں گئے ہو وہاں تمہیں سلام کہا گیا، وہاں بسنے والے کس قسم کے لوگ ہیں، زندیق ہوں، بدترین کافر ہوں، جس قسم کے بھی لوگ ہوں. اس بحث میں کہ ان کا پہلا مذہبی پس منظر کیا تھا، اس میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب تمہیں السلام علیکم کہہ دیا تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، اور ان کے مال پر دست درازی کرنا ہر طرح سے ناجائز ہے. علامہ قرطبی لکھتے ہیں، اگر مسلمان کا کسی کافر سے آمنا سامنا ہو جائے جس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہو تو اس کا قتل اس کے لیے جائز ہے. معاہدہ نہ ہو تو قتل جائز ہے، یہ ان کا ایک مسلک ہے، مگر ایک ایسے پس منظر میں ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدات میں مسلمانوں کو اور سارے عرب کو باندھا ہے اور اس کی بنا پر مسلمانوں کا تحفظ کیا ہے. یعنی خطرہ یہ مسلمانوں کو تھا، غیروں کو نہیں تھا. غیروں کے متعلق تو ہدایتیں دی ہیں خود ہی کہ بالکل نہیں کرنا. جو خطرہ تھا وہ مسلمانوں کو تھا، اس لیے معاہدات میں باندھا گیا ہے. تو جو معاہدہ میں بندھنے سے انکار کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کوئی معاہدہ نہیں کروں گا مسلمانوں کی حفاظت میں، یعنی ان سے اپنے ہاتھ کھینچ لینے کا کوئی معاہدہ نہیں کروں گا. اس سے زیادہ قتل کی نیت کرنے والا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ایک شخص تم پر قتل کی نیت سے تلوار اٹھائے یا نہ اٹھائے مگر اعلان کر دے کہ مجھ سے تم محفوظ نہیں ہو، جوابی کارروائی کے طور پر وہ بھی تم سے محفوظ نہیں ہوگا. اصولاً جو دنیا میں بقا کا اصول جاری ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی اصول رہے گا، جس شخص کے ارادے میں یہ بات شامل ہو کہ جہاں میں نے تمہیں پایا تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارا اخلاقی حق ہے کہ جواباً اس کو یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائے تو پھر دفاع کرو. جب وہ نظر آئے تو اس نے خود ہی اپنے امن کا حق اپنے ہاتھوں سے چھین لیا ہے. یہ مفہوم ہے غالباً جس میں علامہ قرطبی یہ بات کر رہے ہیں کہ معاہدہ نہ ہو تو اس کا قتل اس کے لیے جائز ہے، یعنی مسلمان کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو پھر قتل جائز نہیں. تو تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی معاہدے کی روح سے مسلمانوں کو تحفظ نہ بھی ہو ان کو بھی قتل کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ لا الہ الا اللہ کی کھڑکی کھلی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی نوع انسان کے قتل کا ادنا بھی شوق نہیں تھا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اتنا کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی پر اور دوسری زندگی کے اوپر کہ یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ہم سے بچ کے نکل جائے گا. جو بچ کے نکلنے کا خیال کرتے ہیں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ موت کے ذریعے ایسی کھڑکی میں داخل ہو گیا کہ وہ ہماری پہنچ سے نکل گیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل یقین تھا کہ اللہ کی پہنچ سے کوئی چیز باہر جا ہی نہیں سکتی. یہاں نہیں مارا گیا تو وہاں مارا گیا، اور جو یہاں نہیں مارا گیا اور جھوٹ بول کے بچنے کی کوشش کی وہاں زیادہ مارا جائے گا. اس لیے مسلمانوں کو بظاہر ہر معاملے میں یہ فرمایا گیا کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو. اور اسلام سے زیادہ پرامن مذہب دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوتا. دنیا والوں کے جہاں تک مشاہدہ کا تعلق ہے یہ سارے معاملات ثابت کرتے ہیں کہ اسلام عالمی امن کا محافظ ہے، عالمی امن کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ ہر قسم کی زیادتی برداشت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ظالم قاتل بدنیت کو بھی جواباً قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آخری خلاصہ تو اس کا یہی بنتا ہے، کیونکہ جب بھی قتل کرنے کا ارادہ کرو گے وہ کہہ سکتا ہے کہ السلام علیکم، خدا حافظ، اسی وقت مسلمان کی تلوار واپس نیام میں چلی جائے گی. عند اللہ مغانم کثیرہ کے معنی یہ ہیں امام راضی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ جلدی فنا ہونے اور جلدی ختم ہونے کے سبب اس کو ارزم کہہ کر تنبیہ فرمائی ہے. اور عند اللہ مغانم کثیرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ثواب دوام اور بقا کی صفات سے موصوف ہونے کے سبب کثیر ہے. یہ ہے بنیادی بات جس کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں موقع مل گیا ہے دشمنوں کو اسلام پر حملہ کرنے کا، اور ایسی جگہ حملہ کیا جہاں حملے کی قطعاً کوئی بھی گنجائش نہیں تھی.
یہ ساری تعلیم واضح ہے، اور صرف یہ فکرہ ہے کہ اگر تم مغانم چاہتے ہو دنیا کے، اسی وجہ سے کرو گے نا پھر لوگوں کو قتل و غارت، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مغانم ہیں۔ مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جزا بہت ہے، دائمی جزا ہے، عرض کے مقابل پر ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ رہنے والے فضل ہیں۔ یہ حقیقی معنی ہے، جیسا کہ امام راضی نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور اب میں اس حصے کو صرف لیتا ہوں جو جس کو دشمن نے حملے کے لیے چنا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں ساری، اس لیے میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، یعنی کل کے درس میں تفصیل آ چکی ہے۔ اب یہاں ویری کا جو تبصرہ ہے یہ کچھ پڑھنا ضروری ہے، اگرچہ اس کے نام لیتے ہوئے بھی قرأت محسوس ہوتی ہے، مگر مجبوری ہے، یہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس کا علاج، کیونکہ اس نے جہاں بھی حملہ کیا اس کا جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ With God is much spoil، یہ ترجمہ spoil کا لفظ خاص طور پر قابل توجہ ہے، یعنی جنگ میں جو ہاتھ آئے اس کو spoil کہتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ مسلمان کو کہا ہے اگر ایک دو جگہ رک گئے تو پرواہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب قتل و غارت کے موقع دے گا، اور بکثرت مواقع دے گا، اور پھر تمہیں اسپائل کی کمی نہیں آئے گی۔ حالانکہ اسلام پر اور اہل اسلام پر اللہ کی برکتیں تجارتوں میں برکت کے ذریعے اور بہت سے علوم کے خزانے کھولنے کے نتیجے میں ہوئی ہیں، اور عالم اسلام جو غیر معمولی طور پر امیر ہوا ہے آج تک انہی برکتوں کو کھا رہا ہے۔ یہ تیل اندر سے نکلا صحراؤں میں سے، آخر یہ وہ فضل ہی تو تھا، کوئی لڑائی کے نتیجے میں تو نہیں نکلا۔ تو یہ سارا مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغانم کثیرہ میں یہ اب تک جاری ہے، اور اس کا تعلق لڑائی سے کوئی باندھنا ظلم ہے۔ اس موقع اور اس محل پر مغانمہ کا یہ مطلب نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ مغانمہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اس سے انکار نہیں، کہ جنگ میں جب فتح ہو جائے تو جو اموال غنیمت ہاتھ آئیں ان کو مغانم کہتے ہیں، مگر مغانم کے اکثر دوسرے معنی ہیں جن کو ان لوگوں نے نظر انداز کر دیا، اور مغانم کے خلاف ہے یہ حدیث، یہ قرآن کریم کی آیت اور احادیث سے ثابت ہے کہ مغانم کی خاطر تم نے کبھی دنیا میں ظلم نہیں کرنا۔ تو مغانم کا لفظ تو بولا ہے، مگر مغانم کی خاطر ظلم نہ کرنے کی تعلیم ہے۔ ویری کہتا ہے اس میں یہ مراد ہے کہ مغانم کی خاطر ظلم نہ کرو بے شک، لیکن خدا تمہیں اتنے ظلم کے موقع دے گا، اس کثرت سے تمہیں مواقع میسر آئیں گے کہ تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے اور دولتیں اکٹھے کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ یہ ویری صاحب کا تجربہ ہے۔ آگے الفاظ سنیے۔ The motive here was certainly suited to Arab minds. Don't rob and murder Muslims for the sake of spoil. لا الہ کہہ کے جو بچ رہا ہے اس کو اس نے کہا مسلمز کو نہ مارو۔ اور یہ بھی شرارت ہے، یہ نہیں کہا کہ بچنے کے لیے جو اسلام کہتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے اس کو نہ مارو، بلکہ ڈونٹ راب اینڈ مرڈر مسلمز، ان کو سچا مسلم بنا لیا اپنی طرف سے۔ For God will give you the opportunity of spoiling many infidels. بے شمار ایسے بد مذہب لوگ ہوں گے جن کی خدا تمہیں موقع دیتا چلا جائے گا، اور اس دلیل میں اس کے خلاف دلیل یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے گا وہ مسلم ہو جائیں گے۔ اگر بد مذہب لوگ ہیں
تو ان کو کیا اس فرق پڑتا ہے؟ وہ منہ سے کہہ دیں ہم مسلمان ہو گئے، یہ بات بھول جاتا ہے یہاں سے، یا بھولتا ہے یا عمدن اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ محمد، آگے الفاظ بدتمیزی کی سنیے، محمد did not scruple to pander to the worst passions of human nature in order to advance his political ends۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے کہ آپ نے گندے ترین انسانی جذبات جو ہیں ظلم اور ستم کے ذریعے دولتیں چھیننے کا، ان کو سامنے سر پوری طرح تسلیم خم کر دیا، اور مقصد صرف تھا کہ اپنے پولیٹیکل اینڈز لیں۔ حالانکہ جو تعلیم ہے وہ پولیٹیکل اینڈز کے خلاف ہے۔ پولیٹیکل سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے، غلبے حاصل کرنے کے لیے تمہیں تلوار کی اجازت نہیں ہے، بالکل برعکس مضمون۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف اپنے دل کا بوجھ نکالنے کی خاطر استعمال کرتا ہے۔ کہتا ہے، ساتھ اس کے تانا سنیں، لیٹ اٹ بی ریممبرڈ however this language does not purport to be Muhammad's but that of the only true God۔ کہتا ہے یاد رکھنا، یہ زبان محمد کی زبان نہ سمجھی جائے، کیونکہ محمد نے اس کو ظاہر یوں کیا ہے جیسے ایک ہی خدا واحد کا کلام ہے۔ یہ تو ایک ہی خدا واحد کا کلام جب محمد کی زبان سے جاری ہوتا ہے تو یہ ظلم و ستم کا کلام بن جاتا ہے۔ یہ اسلام اپنے شرک اور دین کی تائید میں اسلام کی وحدانیت کے عقیدے کو اپنی طرف سے رد کیا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ظاہر کیا ہے، سوائے اس کے کہ بد زبانی اور گند اور بدتمیزی ہے، اس کے سوا اس میں کوئی بھی دلیل نہیں۔ جو بھی بات ہے خود اس کے اپنے یعنی مسلمات کے خلاف ہے جو اہل عرب نے اس صورتحال میں بیان فرمائے ہیں، اور مستشرقین بھی جانتے ہیں کہ اس موقع پر یہی مراد ہے، اس کے سوا کوئی اور مراد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے باقی مستشرقین چپ ہو جاتے ہیں، یہاں کے اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں، اعتراض کا موقع ملتا تو کھل کے کرتے۔ آگے آیت ہے 96، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ مومنوں میں سے بغیر کسی بیماری کے گھر بیٹھنے رہنے والے اور دوسرے اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک نمایاں مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بیان فرمایا گیا پہلی آیت میں کہ خدا کے نام پر تمہیں قتال نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی قتال کرنے میں پہل کرے۔ جب یہ کہا جائے کہ سوائے اس کے کہ پہل کرے تو لازماً پہل کرنے والے موجود ہوں گے۔ بس ایک تو وہ مراد ہیں جہاد میں لوگ جو دشمن سمجھتا ہے کہ ہم پہل کریں گے تو ہم غالب آ جائیں گے، اور پھر وہ اپنے بغض اپنی تلواروں کی زبان سے ظاہر کرتے ہیں یا نیزوں کی انی سے ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر کچھ بیٹھ رہنے والے بھی ہیں جو ان لوگوں کی زد سے باہر ہیں، باہر نکلے ہی نہیں مثلا۔ اور دوسرا مجاہدین میں وہ مجاہدین ہیں جو زبان سے دعوت اللہ کر کے مجاہدہ کرتے ہیں، اور تمام علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہاں مجاہدین سے وہ مجاہد بھی مراد ہیں، اور وہاں بھی ظاہر ہے کہ بیٹھ رہنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میدان جہاد میں دعوت اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو بحثیں اٹھائی گئی ہیں علماء کی طرف سے، وہ درجات کے فرق کی بحث، کون بیٹھنے والے ایسے ہیں جن پہ خدا ناراض نہیں ہے، اور اگر ناراض نہیں ہے تو پھر ان سے بھی وعدہ حسنہ کیا ہے، اچھا وعدہ کیا ہے، ان سے بھی جو گئے ہیں باہر نکلے ہیں ان سے بھی اچھا وعدہ کیا ہے۔ یہ اچھے وعدے سے کیا مراد ہے؟ پھر وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور مجاہدین کو جو بیٹھنے والے تھے ان کے اوپر اجر عظیم جو فرمایا گیا ہے، تو اجر عظیم کے کیا معنی ہیں، یہ بحثیں ہیں جو علماء نے اس آیت کے نیچے اٹھائی ہیں۔ یستوی سوا کا معنی جو ہے وہ لغت کے لحاظ سے کیا بنتا ہے؟ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ماپ تول اور وزن میں برابری کو استوا کہتے ہیں۔ یہ میں تفصیل پہلے بیان نہیں کر چکا کل استوا والی؟ اچھا، واستوا یقال علی وجہین، مفردات میں ہے کہ دو طریق سے استوا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، اس میں ذو مرت فاستوا والا معنی بھی پیش نظر رہے۔ اس میں دو یا زائد فاعل ہوتے ہیں، جیسے استوا زید و عمر فی کذا، یعنی کسی معاملے میں زید اور عمر دونوں برابر ہیں۔ یہ معنی ایک ہے اس کا جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ذو مرت فاستوا کا پھر کیا مطلب ہوا؟ کہتے ہیں استوا کے لفظ کا معنی ایک یہ ہوتا ہے اپنی ذات میں معتدل، اس کا کسی اور سے مقابلہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات میں ہی اتنا خوبصورت توازن ہوتا ہے کہ اس کی ذات کا ہر پہلو اس کی ذات کے ہر دوسرے پہلو کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی پہلو سے اس میں منافقت نہیں ہوتی، کسی پہلو سے اس میں تضاد نہیں ہوتا، اس کی ہر خوبی ہر دوسری خوبی کی مؤید ہوتی ہے، اس سے ٹکراتی نہیں ہے۔ ان معنوں میں ذو مرت فاستوا کا حوالہ دیتے ہیں، جیسا کہ فرمایا ذو مرت فاستوا، یعنی اللہ تعالیٰ جب استوا کرتا ہے، جیسا کہ اس کے متعلق آتا ہے کہ عرش پر اس نے استوا کیا، تو ان سب جگہوں میں استوا کا معنی دوسروں کے برابر ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات میں اپنی خوبیوں میں بے حد مستوی یعنی متوازن ہو جانا ہے، اتنا متوازن ہو جانا کہ اس کی ذات میں کہیں کسی تضاد کا کوئی پہلو دکھائی نہ دے۔ ایک حدیث ہے بخاری کی جو عبد الکریم راوی ہیں انہوں نے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن حارث کے غلام مقسم نے انہیں بتایا، یہ عبد الکریم رضی اللہ نے لکھا ہوا یہ بات کے آدمی لگتے ہیں، ان کو بھی عبداللہ بن حارث کے غلام مقسم نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین کے بارے میں بتایا کہ یہ آیت بدر اور بدر کی جنگ میں شرکت کے لیے نکلنے والوں کے بارے میں ہے۔ اب جہاں تک نزول آیت کا تعلق ہے، یہ بکثرت پہلے میں اس پہ مضمون پہ میں دلائل دے چکا ہوں کہ یہ نزول والی باتیں محض بعض شوقین نے بعد میں گھڑی ہیں، اور اکثر روایتیں وہ ہیں جن کی چھان بین کی جائے تو وہ نہایت ضعیف اور بودھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو یہ شوق تھا، مقداد تھے ان میں سے ایک، نہیں بعد واحدی نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، بہت صفحے سیاہ کیے ہیں، مگر جب ان کی روایتوں کی تخریج کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر روایتیں شروع کے جو بزرگ حدیثیں اکٹھے کرنے والے تھے انہوں نے دی ہی نہیں یا ان کو رد کیا ہوا ہے۔ چند حدیثیں ہیں جن میں نزول کی بحث اٹھائی گئی ہے،
جو مستند احادیثی کتب ہیں ان میں بھی، لیکن انہی مستند احادیثی کتب میں اسی نزول کی بحث میں ایک دوسرے سے متضاد حدیثیں اس طرح بیان ہو گئی ہیں کہ اس کے متعلق یہ کہنا جائز نہیں ہوگا کہ فلاں وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور فلاں وجہ سے نازل ہوئی۔ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے امور تھے جن پر ان آیات کا اطلاق ہو سکتا تھا، اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فلاں کے متعلق ہوئی، یہ فلاں کے متعلق ہوئی۔ قرآن کسی ایک واقعہ کے اوپر نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن کے نزول کے ساتھ جو واقعات ہو رہے تھے ان سب کے اوپر اس آیت کا جو نازل ہوئی تھی اطلاق ممکن تھا، اور اس بنا پر یہ نزول کی بحثیں اٹھائی گئی ہیں۔ اب یہ روایت خاص طور پر چنی گئی ہے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دوسری روایت۔ عبد الکریم کی یہ روایت ہے نا کہ فلاں وقت بدر کے متعلق نکلنے والوں کے متعلق تھا، یہ روایت تھی۔ اس کے برعکس ایک اور روایت ہے، بخاری کتاب الجہاد، باب من حبسہ العذر عن الغزو، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزات فقال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غزوہ کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مدینے میں ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہر گھاٹی اور ہر وادی جس میں ہم اترے وہ ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ انہیں کسی معقول عذر نے روکے رکھا ہے۔ اب یہ جو نزول کا موقع ہے یہ جائز بھی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں جو بہت سے ہیں جن کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، ان میں سے ہر ایک پر یہ نزول کا واقعہ اطلاق پا سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ پیچھے تھے، ان کے بارے میں غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور آپ کے دل سے ان لوگوں کے متعلق اگر کوئی غلط فہمی تھی تو کلیتاً دور کر دی گئی، اور ان کے لیے دعاؤں کی تحریک ہوئی۔ یہ شان نزول ایسی ہے جسے ہم قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کو کہا جاتا ہے شان نزول۔ باقی جو مثالیں ہیں وہ میں بیان کر کے ان کو رد کر چکا ہوں، اور ٹھوس دلائل کی بنا پر رد کر چکا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پیچھے رہ گئے تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تھی وہ کیسے لوگ تھے، اور کیوں ان کے اوپر غلبہ ہوا، ان کو بھی کیا وعدہ دیا گیا تھا حسنہ کا، اور اگر وہ مجبوراً تھے بیٹھے تھے تو پھر برابر کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو ایک بحث اٹھنی چاہیے کہ بالکل بے اختیار تھے، مجبور تھے، توفیق ملتی تو ضرور جہاد پر نکلتے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہنے والوں میں شمار کر کے ان کے درجے کو کم کیوں بیان فرمایا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں یہ پیچھے رہنے والوں کی تعریف، قائدین یعنی سست اور معمولی حیثیت کے لوگ اور خدا کی راہ میں کوشش اور صحیح کرنے والے ایک برابر نہیں ہوتے، یہ تجربے کی بات ہے، اور سالہائے دراز سے ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ خواہ کسی مجبوری سے کوئی پیچھے رہ گیا ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے، جس پر نازل ہو گیا اس کو اس نے اٹھا لیا، جو مجبوری سے پیچھے رہ گیا اس کی مجبوری کی بھی بہت سی وجوہات ہوں گی جو اللہ کے علم میں ہیں، تو اس لیے اس کو برابر کر دینا 100% یہ درست نہیں ہے، اور یہی قرآن کریم کا منطوق ہے کہ وہ 100% برابر نہیں ہو سکتے۔ بستروں پہ پڑے ہوئے دعائیں کر رہے ہیں، سب کچھ جائز، لیکن جو میدان کارزار میں نکلے ہوئے ہیں، جو جہاد پر نکلے ہوئے ہیں، وہ لیٹے لیٹے ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ اس لیے بعض خدا کے فضل ہیں جن میں عذر موجود بھی ہو تب بھی وہ خدا کا فضل بعضوں پر زیادہ عائد ہوتا ہے اور بعضوں پہ نسبتاً کم عائد ہوتا ہے۔ اب اولو الضرر کون ہیں؟ حضرت خلیفۃ المسیح
اول کے نزدیک ان میں ایسے بھی ہیں جو واقعتاً مجبور بھی تھے، بیمار، اندھے، لنگڑے، یہ شامل نہیں ہو سکتے تھے، مگر اگر شامل نہیں ہو سکتے تھے تو پھر انعام میں برابر بھی تو نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی مقابلہ ہو باکسنگ کا اور اس میں ایک لنگڑا اور اندھا یہ کہے کہ دیکھو میرا تو قصور کوئی نہیں ہے نا، اس لیے مجھے بھی وہ گولڈ میڈل دو جو ان کو ملا ہے، تو یہ عقل کے خلاف بات ہے۔ ہو سکتا ہے لنگڑا ویسے بے انتہا مضبوط ہو، اگر اس کو موقع ملتا تو بعید نہیں کہ وہ گولڈ میڈل حاصل کر لیتا، مگر اس بنا پر کہ مجھ میں صلاحیت موجود تھی میں مجبوراً شامل نہیں ہوا، مجھے گولڈ میڈل دیا جائے کوئی اس کی بات قبول نہیں کرے گا، سارے رد کر دیں گے اور ہنسی کا باعث بنے گی، مگر اجر بھی اس کو کوئی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس کو اجر ضرور دے دیتا ہے، یعنی دنیا والوں سے ایک الگ سلوک خدا کا یہ ہے کہ جانتا ہے ان کے حالات کو، ان کو اجر میں شامل رکھتا ہے، اگرچہ برابر اجر دینا عقل کے خلاف بات ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے۔ حضرت مسلم موعود کی جو روایات محفوظ ہیں رجسٹر میں، تبصرے جو باقاعدہ تفسیر کی صورت میں شائع نہیں ہوئے، ان میں سے ایک یہ ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف وہ لوگ مجاہدوں سے درجے میں کم ہوں گے جو طاقت رکھتے ہوئے سستی کرتے ہیں، لیکن وہ جو طاقت نہیں رکھتے وہ اگر دل سے خواہش رکھتے ہوں تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے نکلنے والوں کے برابر ہی ہیں۔ یہ جو مسلک ہے یہ اس لیے میں نے پیش کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو توجیہ فرمائی ہے اس کی روح سے یہ درست نہیں بنتی بات، اس لیے نوٹ لینے والوں نے جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تفسیر میں چھپی ہوئی باتوں سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے ان نوٹوں کا حوالہ دے کر کوئی کہہ دے کہ دیکھو حضرت مسلم موعود نے حضرت مسیح موعود کے خلاف ایک بات واضح کی ہے، اگر یہ بات اس کے دعوے دار کی سچ ہے تو ہم حضرت مسلم موعود کے قول کو چھوڑ دیں گے، مسیح موعود علیہ السلام کے قول کو قبول کریں گے۔ لیکن یہ کن معنوں میں آپ نے فرمایا تھا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تفسیر کے وقت اگر ان سب باتوں کو نظر رکھتے تو شاید یہ بیان نہ فرماتے۔ یعنی اس کا سارا خلاصہ، اچھا یہ میری نوٹس میں سے نہیں ہے، یہ تقریر ہے نجات، اس تقریر میں سے اقتباس لیا گیا ہے، اس میں بالآخر آپ اسی موقف پر قائم رہتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک شخص اگر عذر کی وجہ سے گھر بیٹھ رہتا ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ سمجھا جاتا ہے جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں، سمجھا بے شک جائے مگر جزا برابر نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت قطعی طور پر یہ فرما رہی ہے اور حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی مطلب سمجھا ہے کہ دونوں کی جزا برابر نہیں ہوگی، اگرچہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا وہ ان میں سے ہے، فضل ضرور ہوگا اس پر لیکن جزا برابر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کیسے کیسے ان کو نقطے سوچتے ہیں، حضرت علی کی فضیلت کے بیان کے، حضرت ابوبکر کے خلاف کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے تو وہ حملہ کرنے سے چکتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو قائدین جو پیچھے رہنے والے ہیں اگر مقابلہ کر کے دیکھو تو مجاہدین کے مقابل پر قائدین آتے ہیں، یعنی جو جہاد کرتے بھی ہوں لیکن عملاً ان کا جہاد بعض دوسرے مجاہدین سے کم تر درجے کا ہے، اس لیے کہ شدت میں کم ہے تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھ لو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر لڑائی میں لوگوں کو قتل کرنے کا موقع ملا ہے کہ ابو بکر کو وہ نہیں مل سکا، اور اتنی لڑائیوں میں شرکت کا موقع ملا ہے کہ ابو بکر کو نہیں مل سکا۔
تو اس کا جواب امام راضی یہ دیتے ہیں، ایک جواب، کہ یہ پھر اسی دلیل سے حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی افضل ہیں، کیونکہ جتنے قتل کرنے کی حضرت علی کو توفیق ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ جب یہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو وہ دوسرا جواب یہ دے دیتے ہیں شیعہ کہ چلو جہاد، دوسرا جہاد لے لو تبلیغ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے جہاد کی تو بہت زیادہ توفیق ملی، اس لیے ہم یہ گستاخی نہیں کرتے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، لیکن ابو بکر کو تو تبلیغ کے جہاد کی بھی وہ توفیق نہیں ملی۔ یہ وہ اس کے دفاع میں پیش کرتے ہیں۔ امام راضی اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم لوگ بھول رہے ہو اس بات کو کہ ابو بکر کا جو تبلیغی جہاد تھا وہ حضرت علی تو ابھی بچے تھے جب وہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ حضرت علی کے مقابل پر بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ جن کو تم عشرہ مبشرہ گنتے ہو ان میں سے اکثریت حضرت ابو بکر کی بنائی مسلمان تھی، اور حضرت ابو بکر کے اس تبلیغی جہاد سے کثیر تعداد میں بہت بزرگ صحابہ ہیں جو حضرت ابو بکر کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے اگر اس میدان میں لڑنا ہے تو یہاں آ کے بھی تمہیں شکست کھانی پڑے گی، ابو بکر سے علی کو افضل قرار نہیں دے سکتے۔ اچھی بحث اٹھائی ہے، انہوں نے خوب لڑے ہیں ماشاء اللہ، جہاد کا حق ادا کر دیا۔ کلم وعد اللہ الحسنی، ہر دو فریق سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ حسنہ سے مراد یہ لی گئی ہے، ایک علامہ ابو الطبرسی نے یہ بیان کیا ہے، قتادہ اور دیگر مفسرین سے مروی ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، کیونکہ جہاد ہر ایک پر فرض ہوتا تو پیچھے رہ جانے والے بغیر عذر کے اجر کے مستحق نہ ہوتے، بغیر عذر معقول کے۔ مقاتل کے نزدیک اس کل سے مراد یہاں پر مجاہد اور قائد من اولی الضرر یہ مراد یعنی حقیقی معذور ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ کل معذور نہیں بلکہ حقیقی معذور مراد ہیں، اور وہ بھی درجے تو پائیں گے مگر درجوں میں برابر نہیں ہو سکتے ان کے، جن کو خدا نے باہر نکل کر کامیاب جہاد کی توفیق عطا فرمائی۔ درجات منہ و مغفرت و رحمہ، اب درجات کے متعلق فرق کیا ہے؟ آخر کتنے فرق ہیں درجات کے؟ اس کے متعلق بہت سے صحابہ نے گنتی، بہت سے متاخرین نے گنتی کے اوپر سہارا کیا ہے، 100 گنا، 1000 گنا، لاکھ گنا، کتنے درجے۔ اب اس بحث سے پڑھے ہوئے ان کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا بیچاروں کو، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اس نے جو درجے دینے تھے دے دیے، پر یہ گنتی کرتے رہتے ہیں کہ کتنے درجے زیادہ اس کو ملے، کتنے درجے کم اس کو ملے۔ اس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت ہی پرلطف ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ حدیث یہ ہے، ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو مانے، دین صرف اسلام کو ہی گردانے اور نبی محمد کو ہی جانے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت ابو سعید کو بہت پسند آئی اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ذرا ان کلمات کو دہرائیے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر بھی یہ فتویٰ عائد ہوگا اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات دہرا دیے بین اسی طرح، اور پھر فرمایا ایک اور بات بھی ہے جس سے بندے کے جنت میں 100 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ اسی کو کافی سمجھ گئے تھے، سرٹیفکیٹوں کے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا،
آپ نے فرمایا کہ جو مجاہد ہیں ان کو 100 گنا زیادہ درجات بھی مل جاتے ہیں. ادھر بھی تو نگاہ کرو، صرف سرٹیفکیٹ پر کافی خوش نہ ہو جاؤ. فرمایا لیکن 100 درجات کی بحث اب جو ہے نا یہاں کھولی گئی ہے، وہ میں واضح کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجہ کے معاملے کو خوب کھول دیا ہے. اس کا ایک جواب آپ نے وہاں یہ دیا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا. خدا کی راہ میں جہاد کرنا یہ وہ ہے جو ہر نیکی کرنے والے کے درجے کو 100 گنا بڑھا دیتا ہے دوسرے نیکی کرنے والوں سے. جو حدیث میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اس کے بعد آتی ہے. جہاد کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت امام راضی نے اس طرف خصوصیت سے متوجہ کیا ہے کہ اصل جہاد جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہر جگہ وابستہ ہے، اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وہ جہاد جو خدا کی راہ میں کوشش کرنا اور دین کو پھیلانا اور نیکیوں کو پھیلانا اور نیک نصیحتیں کرنا کے جہاد ہے، یہ ایسا جہاد ہے جس کے متعلق وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد خصوصیت سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اس دوسری قسم کے جہاد کی فضیلت کے کئی درجات ہوں گے. فرمایا ہاں رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. جب ایسے جہاد میں شریک تھے جہاں تلواریں بھی چل رہی تھیں اور مومنوں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھیں، مومن دوسروں کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہو رہے تھے، یہ جہاد لگتا ہے کہ شدت کی راہ سے سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد ہے. جب ایسے جہاد سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. یہ چھوٹا جہاد تھا، اب ہم اکبر جہاد جو بہت بڑا جہاد ہے اس کی طرف لوٹ رہے ہیں. اس سے مراد غیر اللہ سے اپنے دل کو ہٹا کر اطاعت الہی میں استغراق پیدا کرنا ہے. یہ جہاد ہر وقت ہر مومن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں غیر اللہ کو اپنے دل سے پاک کرے، نوچ کے باہر پھینک دے. یہ بت شکنی ہے اس کی دراصل. اور جب یہ مقام مذکورہ والا مقام سے اعلیٰ ہے تو لاجرم پہلے جہاد کی فضیلت ایک درجہ ہوگی اور دوسرے جہاد کی فضیلت کئی درجات ہوگی. یہ جو جہاد ہے اس کی فضیلت ہر دوسرے جہاد سے بہت بڑھ کر ہے. یہ درجے کیا ہیں اب اس کی بات سن لیجیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار، جنہیں ہونا چاہیے جو تیار کر رکھے ہیں. 100 درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ میں جہاد کرنے والوں کو لیے تیار کر رکھے ہیں، اور ہر 2 درجات کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے. یعنی زمین اور آسمان میں جو فاصلے ہیں یہ فاصلہ ہے درجات کے درمیان. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ درجہ ہے کیا چیز؟ ہمیں تو پتہ چلے زمین و آسمان کے فاصلوں کی تو پورا تصور ہمارے نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو تھوڑے تھوڑے فاصلے سمجھے جاتے تھے. تو فرمایا کہ درجہ تمہاری ماں کی دہلیز کی سیڑھی کا نام نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا تمہاری اماں کی جو پوڑیاں لگی ہوئی ہیں سیڑھیاں، ان کا ہر قدم ایک درجہ ہے. ایسی عمدگی سے اس کو سمجھا دیا ہے کہ تم پرانے زمانے کے لوگ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نئے زمانے کے تھے، ہمیشہ تک کے زمانے کے تھے، قیامت تک کے لیے تھے. تم کیسی باتیں کر رہے ہو درجے کی بحث؟ فرمایا
دو درجات میں فرق 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ 100 سال کی مسافت، اب مسافت پہ بحث اٹھے گی، یہ کون سی مسافت ہے، روشنی کی مسافت یا دوسری مسافت؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ زمانے کی بات ہی فرما رہے ہیں، اس کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ کیا مراد لے رہے ہیں۔ اس نے تو صرف اپنی اماں کی سیڑھیاں دیکھی ہوئی تھیں، اس سے زیادہ اس کا دماغ تصور کر ہی نہیں سکتا اس درجے کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جب سینکڑوں ہوں گے تو پھر لامتناہی فرق ہیں۔ زمین سے کائنات کی انتہا تک جتنی بھی دیر میں بھی روشنی سفر کرتی ہے، اس سے جو درجات پیدا ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اتنا فرق ہوگا۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو میرے اس عقیدے کی 100% تائید کرنے والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ نوری پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور اس نوری پیمانے سے آپ کو کائنات کے آخر پر دکھایا گیا ہے، وہاں جہاں انسان یا مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا نور وہ صاف الگ ہو کر، مخلوق سے الگ ہو کر چمکتا ہے، جو بھی اس کی شان ہے، اس میں مخلوقیت کا کوئی پہلو باقی نہیں رہتا۔ تو یہ وہ درجہ ہے دراصل آخری، جو سب سے زیادہ پانے والے وجود یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو چکا ہے۔ اس کے درمیان جتنے بھی درجے ہیں ان کے لیے اپنی اپنی کوشش کر کے دیکھ لیں، جو بھی خدا کے نزدیک مجاہد ہوگا اسے محروم نہیں رکھا جائے گا، کوئی نہ کوئی درجہ اس کے بیچ میں اس کو عطا کیا جائے گا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس کے اوپر علامہ ابو علی طبس لکھتے ہیں کہ بیٹھ رہنے والوں کو گناہ گار نہیں کہنا چاہیے۔ اس بحث میں نہ پڑھو کیوں بیٹھے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور وعدہ جب اللہ نے اچھا کیا ہوا ہے تو ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے یہ بحث اٹھائیں کس سے اچھا وعدہ کیا کس سے نہیں کیا۔ جو رہ گئے ان کو جو بھی عذر ہے وہ تم قبول کر لو، کیونکہ تم نے اس کی جزا نہیں دینی، جزا اللہ نے دینی ہے۔ جھوٹا عذر ہوگا تو آپ ہی پکڑ لے گا۔ اس لیے یہ فیصلہ کن بحث ہے، اس کے بعد بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ اب اگلی آیت ہے 98، سورہ النساء آیت 98۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم۔ یہاں جتنی بھی علماء نے بحثیں اٹھا کر ایک معاملے کو خود اپنے اوپر الجھا دیا ہے، اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ لفظ ظالمی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو فرشتے اس حالت میں موت دیں کہ ظالمی انفسہم، موت کے وقت وہ ظلم کرنے والے ہوں، یعنی ایسے وقت میں پکڑے جائیں، ایسے وقت میں ان کا بلاوا آ جائے کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اب ظلم کرنے والوں میں مشرک اول نمبر پر ہیں، اور ہر قسم کے اعتدال سے ہٹ جانے والوں کے لیے لفظ ظالم استعمال ہو سکتا ہے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا قالو کن، وہ یہ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کننا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں کمزور گردانے گئے، ہم کمزور سمجھے گئے، یا ہمیں کمزور بنا دیا گیا، بے اختیار کر دیا گیا، اس لیے ہمیں توفیق نہیں تھی کہ ہم ہجرت کے لیے نکلتے۔ قالو الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اور پھر ہے فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے مستضعفین
یہ جب جواب دیں گے ہم مجبور کر دیے گئے تھے وہاں رہنے پر اور کمزور تھے، نکل سکتے نہیں تھے، تو ان کے متعلق کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ وہ صرف اس صورت میں فرما رہا ہے کہ گھیرے میں آنے کے باوجود ظالموں کے ظلم میں شریک ہو گئے۔ وہ اگر مشرک تھے تو تم بھی مشرک بن گئے، وہ اگر بد کردار لوگ تھے تو تم بھی بد کردار ہو گئے اور ان کے رنگ ڈھنگ اپنا لیے۔ موت تو تمہیں اس حالت میں آئی ہے، اب یہ عذر کیا پیش کر رہے ہو کہ ہم مجبور تھے؟ مجبور شرک پر مجبور نہیں ہو سکتا کوئی شخص گندے اعمال پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ یہ عذر تمہارا رد ہے، یہ کسی قیمت پہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس وہ سارے لوگ جو اس وقت ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں سے ہجرت مشکل بنا دی گئی ہے، وہ اگر اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں ہر قسم کے مظالم کے برعکس، تو وہ ظالمی انفسہم نہیں ہے۔ ان کو جو موت آئے گی وہ اس حالت میں نہیں آئے گی، ان پر یہ خدا تعالیٰ کی زجر ہے ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی جو ڈپٹ ہے یہاں وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مرتے وقت غیر اللہ کے رنگ میں رنگین ہو چکے ہوں، اور مرتے وقت یہ حال ہے تو پھر توبہ کی گنجائش کوئی نہیں رہتی۔ اس لیے مضمون یہی ہوگا کہ پھر جہاں تک ہمارا تعلق ہے دنیا کی نظر سے دیکھیں تو ہمارے نزدیک یہ جہنمی ہی ہیں جن کو خدا جہنمی قرار دے رہا ہے، لیکن قرار دینے کے باوجود جہنمی پھر بھی اللہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے، ہمیں اس سے کوئی دخل نہیں، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں۔ سورا کا مطلب ہے سیر البابل مسیرہ الذی ینتہی الیہ فی تنقلہ و تحرکہ، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کا مفہوم ہے، یہ خلاصہ نکالتے ہیں معاملہ۔ تو تم کیوں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل نہیں ہوئے جبکہ اللہ کی زمین وسیع ہے؟ اس کا یہ معنی بنے گا کہ تم بدی کی حالت سے نیکی کی حالت کی طرف تو منتقل ہو سکتے تھے، اس میں کون سی روک تھی؟ اس کے باوجود اگر تم نے اللہ کی زمین کو وسیع نہیں دیکھا تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ دوسرے ہر ملک میں ہر جگہ بین ہی ایک جیسے حالات نہیں ہوا کرتے، بعض جگہ زبردستی اگر وہ قول ارتداد نکلوا بھی لیں کسی کے منہ سے تو انسان وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جا سکتا ہے کہ اپنی کمزوری سے دشمن کو فائدہ نہ اٹھانے دے، ایسے ماحول میں آ جائے جہاں اس کو کوئی خطرہ نظر پیش ہو۔ اور ایسے کئی واقعات ہمارے علم میں ہیں کہ بعض احمدیوں کے منہ سے اس شدت اور مجبوری کے وقت کلمات کفر نکل گئے اور پھر ساری عمر پریشان رہے، ایسی جگہ منتقل ہو گئے جہاں ان کے اوپر یہ دباؤ نہیں رہا تھا، اور پھر ساری زندگی استغفار اور توبہ میں گزری۔ ان کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ظالمی انفسہم، اس حالت میں مرے تھے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مراد لی ہے ظالمی کی معنی اور ہجرت کے تعلق میں۔ حضرت سمرہ ابن جندب سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشرک کے ساتھ مل گیا اور اس کے ساتھ سکونت پذیر ہوا تو گویا وہ اسی کی طرح ہو گیا۔ یعنی اگر ملنے کا معنی یہ ہے کہ ویسے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے تو پھر اس کے اوپر یہ تعزیر ہے کہ اس کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ایک تحریر ہے، ضمیمہ اخبار بدر قادیان 29 جولائی کو یہ شائع ہوئی ہے۔ یہاں اسی مسئلے کو خدا نے بیان کیا ہے، جس ملک میں رہنے سے دین کو بھولے اسے کیوں نہ چھوڑ دے۔ اب یہ تو ظاہر بات ہے، جہاں خدا کو بھولنے کا خطرہ ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے، مگر وہ لوگ جن کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں، انہی کی بحث ہو رہی ہے۔ فرشتے ان پر سختی کریں گے اور کہیں گے کہ تم ایسے مقاموں میں رہے کیوں؟ کیا خدا کی زمین فراخ نہ تھی؟ اس کے متعلق میں واضح کر چکا ہوں کہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے بھی زمین فراخ ان معنوں میں ہوتی ہے، ایک جگہ سے انسان دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے۔ اس جگہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نقطہ بھی بیان فرمایا ہے، تم اس جگہ سے سبق سیکھو، جہاں غفلت کی صحبت ہو اس میں مت بیٹھو۔ یعنی یہاں ہجرت کا مضمون ایک عام اور جاری و ساری مضمون ہے، جس صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں دین سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہو اور دین سے غافل کرنے والی صحبت ہے، وہاں سے نکلنا بھی ہجرت ہے جو لازم ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے رہنے سے کہنا کہ یہ ہماری مجلس تھی ہم کیا کرتے، یہ عذر خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ ظلم سے مراد امام راضی کے نزدیک کفر اور معصیت ہے، ظالمی انفسہم کی اس میں فرماتے ہیں۔ ابو عبداللہ القرطبی بھی یہی نقطہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی پرانے علماء نے بھی اسی بات کی تائید کی ہے، ہجرت کرنے اور ان لوگوں سے جو تمہیں کمزور سمجھتے سے دور چلا جانے پر جو قابو نہیں رکھتے، یہ آیت پرمعاصی زمین سے ہجرت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں گناہ ہو رہے ہوں وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا، یا ایسی صحبت جو گناہ پر آمادہ کرتی ہو اس صحبت کو چھوڑ دینا، یہ ساری ہجرت کی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ میرا خیال ایک دو تو اور کر لیں گے، دو شاید۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا، جن کو کوئی حیلہ میسر نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی نکلنے کی راہ پاتے تھے۔ یہ جو سوا ہے، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر کوئی حرف نہیں جو اس کے مجبور ہوں اور ظالمی انفسہم، سوا ظالمی کا انکار نہیں کر رہا، فرمایا وہ لوگ جو ہجرت نہ کر سکتے ہوں لیکن کسی قیمت پر بھی ظلم کرنے والے نہ ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں یا بچے ہوں، وہ مستثنا ہیں، ان کی ہجرت نہ کرنے کی مجبوری اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی حرف نہیں ہے۔ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، بخاری کتاب تفسیر القرآن، الا المستضعفین قال کانت امی ممن عذر اللہ۔ اب یہ نزول والی باتیں جو ہیں وہ اس زمن میں حضرت ابن عباس کے بہت حوالے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے میری امی کے متعلق آئی ہوئی ہے۔ ابن عباس کی اماں کہتے ہیں مجبور تھیں، ہجرت نہیں کر سکتی تھیں اور ویسے نیک تھیں،
تو اس آیت کا نزول میری اماں کے متعلق ہوا ہے، لیکن صحابہ کو تو وہاں اس وقت پتہ نہیں تھا، یہ روایت بعد میں کہیں درج ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے متعلق بھی ہوگی، لفظ بھی کا اضافہ کر دیا ہے تو بالکل درست ہے، اور یہی اکثر شان نزول بیان کرنے والوں کو مدعا ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں، جو صحیح شان نزول بیان کیا کرتے تھے کہ اس میں ان کو بھی لکھ لو۔ جن لوگوں پر اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے ان میں میری والدہ بھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ بھی شامل تھیں۔ علامہ محمد جمال الدین قاسمی کہتے ہیں کہ یعنی بچے پس ترک ہجرت کے بارے میں وہ معذور ہیں، کیونکہ لا یستطیعون حیلۃ، وہ ہجرت کے لیے نکلنے اور خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ دارالہجرت کو جانے والے رستوں سے آگاہ ہیں۔ تو یہ عمومی بات ہے، کوئی خاص تفصیلی نقطہ نہیں ہے، رہ گیا تبھی تو میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ شیعہ تفسیر میں صرف یہ ایک لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ لوگ مرفوع القلم ہیں، ان سے قلم اٹھا دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے ان کے خلاف کوئی بات نہیں لکھی جائے گی۔ اور چونکہ بچوں کے متعلق عموماً آتا ہے مرفوع القلم ہے، وہ اپنے فعل پر اختیار نہیں رکھتے، تو انہوں نے عورتوں کو بھی اسی میں شامل کر لیا ہے، بوڑھے کمزوروں کو بھی شامل کر لیا ہے، کہ جو اللہ کے نزدیک بے اختیار ہیں ان سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بس یہی وہ لوگ ہیں، بعید نہیں کہ اللہ ان سے درگزر کرے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے بخشنے والا ہے۔ اس تسلسل میں یہ آیت بالکل واضح ہے، کسی تفسیری بحث کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی، مگر اہل تفسیر نے بہت بال کی بہت کھال دےڑی ہے۔ عفو کا کیا مطلب ہے، یہ بحث اب اٹھا دی گئی ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ تو کہتے ہیں کہ درگزر دراصل اور عفواً غفورا فرمایا ہے، بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو اگر وہ مرفوع القلم ہیں تو پھر بخشنا کیسا، پھر معافی کیسی، وہ تو ہے ہی مرفوع القلم۔ یہ بحث اٹھا کر مختلف علماء نے بعض نکات نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کان اللہ عفواً کا کہتے ہیں اصل مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کے گناہوں کو بغیر سزا کے ہی معاف کرنے والا ہے۔ غفورا جو بہت بخشنے والا اور ڈھانپنے والا ہے، تو مراد یہ ہے کہ ان کی کمزوریوں سے صرف نظر کرنے والا۔ عفو کا مطلب پہلے صرف نظر ہے، بخشش کا بعد میں ذکر آیا ہے۔ تو صرف نظر کا مطلب ہے کہ گویا دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی، مگر جب اس کو متعلق کہا جائے کہ عفو ہے، صرف نظر کرنے والا ہے، تو اس کی عام مثال آپ روزمرہ اپنے گھروں میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک شفیق ماں یا شفیق باپ اپنے بچے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں پکڑا کرتے، اور ظاہر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، اس طرح سرسری نظر سے ڈالتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور اس ضمن میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، حضرت مسلم موعود کو ہم نے ہمیشہ عفو پایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی رہتی تھیں ان کو اس طرح دیکھ کے گزر جاتے تھے کہ دیکھا ہی نہیں، اور ہم سمجھتے تھے کہ نہیں دیکھے گئے، نہیں پکڑے گئے، مگر جہاں سزا دینے میں مقصود ہو وہاں خفیف چھپی ہوئی بات کو بھی پکڑ لیا کرتے تھے۔
تو غفور کا تعلق سزا دینے سے ہے اور گناہ کی سزا دیں. عفو کا مطلب گویا خدا نے دیکھا ہی نہیں ان کو. تو یہ دونوں صفات اس موقع پر استعمال ہوں گی خدا تعالیٰ کی، یعنی ان بچوں اور بوڑھوں کی بہت سی غلطیوں کو وہ اسے صرف نظر فرما لے گا. اور جب ماحول کی مجبوری میں رہ رہے ہیں پھر غلطیاں بھی تو ہو جائیں گی، گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت غفور بھی پائیں گے، بے انتہا بخشنے والا. یہ باقی امام راضی کی بحث میں وہ باتیں سب آ چکی ہیں، وہ باتیں آئی ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. وَمَّن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ہے نا؟ ہاں اچھا تلاوت ہونے والی ہے اس کی، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ آیت تو کافی لمبی بحث کی محتاج ہے. ابھی وقت اتنا ہے وہ کر لیتے ہیں، اگر ہوگی پوری ہوگی تو پوری ہو جائے گی، ورنہ باقی کل سے. یہاں اس کا ترجمہ ہم نے یہ کیا ہے، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے تو زمین میں بہت پناہ گاہیں اور فراخی پائے گا. یہ ترجمہ اگر لغت کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو بظاہر غلط معلوم ہو رہا ہے، لیکن اکثر مترجمین اور اہل تفسیر نے اسی ترجمے کو اپنا لیا ہے، کیونکہ رغمہ کا لفظ بالکل برعکس معنی پیش کرتا ہے، اور اس موقع پر وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ پھر رغمہ کا اطلاق ہوگا کیسے. حضرت امام راغب تو بالکل نہیں چوکتے ایسی باتیں کرنے سے کہ اصل کی طرف توجہ دلائیں، پھر تفسیری معنی کا تمہیں حق ہے جو مرضی کرتے پھرو، لیکن یاد رکھنا اس کا اصل معنی یہ ہے، وہ نہیں جو لوگ تم سنتے چلے آ رہے ہو. راغمہ ہو یعنی اس نے اس کو ناراض کر دیا. تو کیا یہاں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ اس نے گویا اللہ کو ناراض کر دیا؟ تو کس کو ناراض کر دیا، یہ ساری بحث اٹھ جائے گی. اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کی، راغمہ کا یہ مطلب بھی ہے. پس تم ایسی سرزمینوں کی طرف نکالے جاؤ گے، اللہ کو چھوڑ دیں ایک طرف، جن کی طرف نکالے جاؤ گے ان کو تم زیر کرنے کی کوشش کرو گے اور بڑی جد و جہد کرنی پڑے گی. اور دوسرا یعنی اس نے آگے ہے، ہاں اس ضمن میں کچھ باتیں میں اور رغمہ کے لفظ کی بتاؤں گا. اصل میں مٹی ڈالنا ہوتا ہے کسی پر، کسی کو ذلیل و رسوا کر دینا بھی اس کا معنی ہے. اگر اس لغت کے معنی کو پیش نظر رکھیں تو بہت عظیم الشان معنی اس آیت میں مزمر دکھائی دینے لگتے ہیں جو پہلے جن کی طرف نظر نہیں گئی تھی. اور بین ہی اسی لفظ میں تمام مضمون ہجرت کرنے والوں کا بیان ہو گیا ہے، کن کن حالات سے وہ ہجرت کرتے ہیں، کیا ان کن حالات کا سامنا ہوتا ہے، اور بالآخر اللہ ان کو کامیاب فرماتا ہے اور مٹی ڈالتا ہے پچھلوں پر. جو پیچھے رہ گئے تھے وہ مٹی اڑا کے ان کے چہروں پر مٹی پڑتی ہے، وہ ذلیل اور رسوا ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر ان کو روکنے کے سلسلے میں. تو یہ مضمون ہے جو اب جس طرح لوگ مختلف علماء نے جہاں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے، میں اس کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. لسان العرب لکھتی ہے
مراغمن کثیرہ یعنی جائے فرار اور کشادہ جگہ، ایک یہ معنی بھی لیے ہیں۔ جائے فرار اور کشادہ جگہ، جہاں سے نکلے وہ تنگ جگہ تھی، جہاں گئے وہاں کشادہ جگہ ہے، لیکن یہ اصل معنی کے خلاف ہے۔ مضمون کے تسلسل میں، سیاق و سباق میں یہ معنی اچھا لگ رہا ہے، لیکن جو اصل معنی ہیں لفظ کے اس سے یہ متصادم ہے معنی۔ لسان العرب کہتے ہیں کہ مراغم سے مراد آسودگی اور کشائش ہے۔ یہ بھی وہی معنی ہے جو بعض دفعہ اہل لغت نے قرآن کریم کے استعمال کو دیکھ کر وہ لغت بیان کر دی جو اس کے نتیجے میں بننی چاہیے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ سب اہل لغت نے سیاق و سباق دیکھا اور مراغمہ کا وہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی جو سیاق و سباق کے مطابق درست دکھائی دیتا ہے، ہمیں خدا نے ایسا ہی سلوک کیا۔ لیکن امام راغب اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں اہل عرب میں لفظ مراغم کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا؟ اسلام کے نزول سے پہلے جب ہجرت کی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، وہ اصلی معنی ہے، باقی سارے اس سے مستعار معنی ہیں۔ اصلی معنی کو چھوڑے بغیر قرآن کریم کے سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ کرنے کی تو کا تمہیں حق ہے، لیکن اصلی معنی کی روح اس کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ یہ بات بہت عالیشان ہے، اور اس سے ہمیں بہت سے مزید معارف عطا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ جو ہے اسے موت آ جائے رستے میں تو وقع اجرہ، اس میں بھی بحث اٹھائی گئی ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں فلاں فلاں مراد تھا، فلاں فلاں مراد تھا، لیکن یہ عمومی بات ہے۔ جس کسی کو بھی موت آ جائے خدا کے رستے میں جہاد کر رہا ہو تو اس سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے بہت کشادہ جگہیں تیار کی ہیں۔ خالد بن حزام کی ہجرت کے متعلق زبیر بن العوام کی روایت ہے کہ ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، رستے میں سانپ ڈس گیا جس سے وفات پا گئے۔ اس پر ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ ہجرت حبشہ تو بہت پرانی بات ہے، اور یہ آیت تو ہجرت کے بہت بعد کی ہے۔ تو اب دیکھ لیں اہل نزول جو ہیں، نزول کی شان نزول بیان کرنے والے، وہ کیسی دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں۔ کہنا صرف اتنا چاہیے کہ وہ بھی تو اس میں شامل تھے، اس لیے یہ آیت وقت کی قید سے آزاد آیت ہے۔ سابقہ زمانوں پر بھی اسی طرح اطلاق پا رہی ہے جیسے موجودہ زمانے پر یا آئندہ زمانوں پر اطلاق پائے گی۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کا معنی ہے جو اس کی شان نزول میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جہاں کہیں یہ واقعات ہوئے تھے، ہو رہے ہیں یا ہوں گے، ان سب پر اس آیت کا اطلاق ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی روایت پر یہ بحث ہے کہ یہ روایت انتہائی غریب ہے۔ غریب ہے مطلب نہیں کہ پیسے نہیں اس کے پاس، غریب کہتے ہیں کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے غریب ہے، روایت کے لحاظ سے غریب ہے، قابل قبول نہیں، تردد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قصہ مکی ہے اور آیت کا نزول مدنی ہے۔ اور یہ بات پھر اس کے حق میں بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات اچھی ہے کہ ممکن ہے راوی کا مقصود یہ ہو کہ آیت کا حکم عمومی ہے، کسی ایک واقعہ سے محدود کرنا جائز نہیں۔ اگر یہ مطلب ہے تو پھر تو بالکل درست ہے، بین ہی یہی مطلب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نقطہ اس میں اٹھایا ہے۔
حضرت مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہ صرف نبی بلکہ بجوز اپنے وطن کے کوئی راست باز بھی دوسری جگہ ذلت نہیں اٹھاتا. اپنے وطن میں اٹھاتا ہے ہر راست باز، صرف نبی نہیں، مگر دوسری جگہ وہ ذلت نہیں اٹھاتا. اور یہ امام راغب کے اس مسلک سے بظاہر دور ہٹی ہوئی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب جاؤ گے تو پھر تمہیں ذلت کا سامنا کرنا ہوگا، مگر بظاہر معلوم ہوتی ہے اٹھاتا نہیں ہے، مقابلہ کرے گا اور اللہ اسے فتح مند کرے گا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے ذلت اٹھائی. بس یہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کے قول کا ایک ایسا معنی لے لیا جس میں تمام مخلصین دنیا میں سب شامل ہو گئے، صرف نبی ہی اس میں شامل نہیں ہے. ہو گیا؟ بات تھوڑی کافی زبردست ہونے والی ہے. باقی پھر کل سے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. اتنا رکھنا ہے.